हम तमाम उलमा कराम की मुखलिसाना दीनी खिदमात की कदर करते हैं और हक की तलाश में अपने नाजरीन की आसानी के लिए उन सब के मौक़िफ़ को तकाबुली मुतालिया के तौर पर पेश करते हैं। हमारा मकसद फ़र्क़ा वारियत से मबरा और दीनी यकजाहती का क़ियाम है। मज़कूरा उन्वान पर तफसीली बयानात लिए तमाम उलमा के मुकम्मल वीडियोज़ लिनक्स डबा करप्शन में मौजूद हैं। ऐसी मज़ीद तकाबली मुतालिया पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखने का शुक्रिया। आज का हमारा उन्वान है कि क्या ईद के चौथे रोज कुर्बानी करना जायज है। हम तमाम मुकातिब फिक्र के इल्माए कराम का एहतराम करते हैं। हमारा पैगाम है कि इख्तिलाफ जायज है लेकिन इंतशार नहीं। ये तकाबली वीडियो आपके मुतालिया के लिए पेश की जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखें और अख्तिताम में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद तकाबली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। अय्यामुन नहर जो है वो 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा ये 3 अय्यामुन नहर है और कुर्बानी इन 3 दिनों में ही हो सकती है। पहले दिन अफजल है, दूसरे दिन फिर उससे कम दर्जा, तीसरे दिन उससे कम दर्जा, लेकिन तीनों दिन कुर्बानी हम कर सकते हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम यही फरमाया करते कि कुर्बानी जो है यौमुन नहर और उसके बाद 2 दिन, तो ये अय्यामुन नहर कुर्बानी के दिन है। इन्हीं दिनों में कुर्बानी जायज़ है, इसके अलावा दिनों में कुर्बानी जायज़ नहीं है। अभी आपने समाअत फरमाया कि मौलाना सहील अमजदी साहब फरमा रहे थे कि कुर्बानी के फ़कत 3 ही दिन हैं और उस हवाले से उन्होंने सहाबा के अक़वाल और अहादिस भी बतूर दलील पेश की है। आइए अब सुनते हैं कि कुर्बानी चौथे दिन जायज़ है या नहीं। उस पर अहल हदीस आलिम कफ़ायत अल्लाह सुनाबली क्या मौक़िफ़ बयान करते हैं कि क्या चौथे दिन कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, हदीस की रोशनी में बताएं। तो जी बिल्कुल चौथे दिन कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कौलन। अगर कोई नहीं करता है तो उसकी मर्जी भाई, कोई एक ही दिन करता है करे, एक ही दिन करे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन अगर कोई चौथे दिन कुर्बानी करता है तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी कुल्लि अय्याम तशरीक ज़बह, कि तशरीक के सारे दिन ये ज़बह यानी कुर्बानी के दिन हैं। और तशरीक के 3 दिन हैं, ईद उल अज़हा के बाद, यौमुन नहर के बाद, यानी यौमुन नहर जो ईद का दिन है उसके बाद 11, 12, 13 ये 3 दिन, यानी कुल मिला के 4 दिन ये कुर्बानी के दिन बनते हैं। तो इस हदीस की रोशनी में आदमी अगर चाहे तो चौथे दिन भी कुर्बानी कर सकते। कफ़ायत अल्लाह सुनाबली साहब फरमा रहे थे कि ईद के चौथे दिन भी कुर्बानी जायज है और उसके लिए उन्होंने एक हदीस शरीफ भी बयान की जिससे अहले हदीस तबका इस्तिदलाल करता है कि ईद के चौथे रोज भी कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं। अब आप सुनेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जो अपनी हिस्से मुजाह के लिए बहुत मशहूर हैं और साथ साथ लोगों के मसाइल के भी शाफी जवाबात देते हैं। नहीं जी, किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि चौथे दिन भी कुर्बानी जायज़ है, कोई सही हदीस इस बारे में नहीं है। और सहाबा के बहुत वाज़ेह फतावा हैं कि कुर्बानी सिर्फ़ 3 दिन है। इस पर मैंने एक ज़माने में चंद साल पहले ऑडियो क्लिप एक दलाइल के साथ रिकॉर्ड करवाया था, तो वो आप चाहें तो ऑडियो बयान है मेरा, रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन ख़ुलासा उसका यही है कि कोई हमारे पास इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है जिससे पता चलता हो कि चौथे दिन भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ अहादीस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन होती है। गुज़श्ता नशिस्त में मोहतरम कफ़ायत अल्लाह सुनाबली साहब ने चौथे रोज़ कुर्बानी के जायज़ होने पर जो दलाइल कायम किए थे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने हालिया बयान में इन तमाम दलाइल का इंतहाई इल्मी और संजीदा इहाता करते हुए उन्हें रद्द कर दिया है। मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि कुर्बानी के सिर्फ 3 ही अयाम हैं और चौथे दिन कुर्बानी का जायज़ होना किसी भी सरीह और सही हदीस से साबित नहीं है। अब जबकि रवायती और फ़क़ही एतबार से ये बहस एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो हर एक की नज़रें इस मुनफरिद इल्मी अंदाज पर लगी हैं जो अपनी तहक़ीक़ के लिए ख़ासे मारूफ हैं। अब बारी है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की। आइए अब सुनते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब उस नाज़ुक और इख्तिलाफ़ी मसले पर क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। क्या वो अपने मखसूस तहक़ीक़ी इसलूब के साथ अहल हदीस हज़रात के मौक़िफ़ की तायद में दलाइल के अनबार लगाएंगे, या फिर वो रवायती फ़ुक़हा कराम के मौक़िफ़ के हक़ में जाकर 3 दिन की कुर्बानी के नज़रिए को दरस्त तस्लीम करेंगे। अली भाई, चौथे दिन कुर्बानी के वजह से कुरान हदीस में अगर कोई फजीलत है तो उसमें
چوتھے دن کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے دن کی فضیلت ہے کہ افضلیت ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، قربانی 3 یا 4 دن. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں گولڈن چین کے ساتھ ہے، امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. عید کا دن ہے 10 ذو الحجہ، اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12. وہ عید کے دن نہیں ہوتے ہیں، ہم ویسے غلط العام میں ان کو عید کا دن کہتے ہیں، وہ یوم النحر ہے، قربانی کے دن ہے. عید کا دن پہلے ہی ہے، ورنہ تو تینوں دن نماز پڑھنا جائز ہوتی، نماز تو پہلے دن ہی ہوتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے مشکات میں بھی موجود ہے قربانی والے چیپٹر میں. اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے ابن مولا علی علیہ السلام سے. الموطا امام مالک میں تو اس کی سند نہیں ہے، لیکن اس کی سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ مولا علی کا یہ جو قول نقل کیا ہے امام مالک نے اگرچہ بغیر سند کے کیا، لیکن اس کی سند موجود ہے احکام القرآن امام طحاوی کی، کہ سب سے افضل پہلے دن قربانی کرنا ہے اور قربانی 3 دن تک درست ہے، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12. ایام تشریق جو ہیں وہ 13 ہیں، وہ الگ سے ہے. اور وہ جو روایت ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ تمام ایام تشریق جو ہیں وہ قربانی کے دن ہے، وہ ضعیف ہے. میں نے اس کے اندر سکم بتایا. اس کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون ہے، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی پورا مضمون لکھا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہی ہیں، اور اس میں بھی پہلا دن افضل ہے. اسی کو آپ یعنی فالو کریں، کوشش کریں پہلے دن ہی کریں. یہ تھے انجنیار مرزا محمد علی صاحب، جن کا موقف یہ ہے کہ قربانی صرف 3 ہی دن جائز ہے، چوتھے دن کی قربانی کا ذکر کہیں نہیں ہے. اور اہلی حدیث حضرات جس حدیث کے تحت چوتھے دن کی قربانی کو جائز کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اور اس کے برخلاف 3 دن ہی قربانی کے ہیں، ایسا متعدد روایات سے ثابت ہے. ناظرین، آپ نے ابھی مرزا صاحب کا موقف جانا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ مسئلے میں مولانا اسحاق مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں. قربانی کے بارے میں کہ اس کے ایام کتنے ہیں، کچھ نے تو کہا صرف ایک ہی دن ہے، کچھ نے کہا ذی الحج کے آخر تک، جب تک محرم کا چاند نہیں طلوع ہوتا ہو سکتی ہے. یہ بڑے بڑے عالموں نے اشارے کیا پورے 20 دن، پورے 20 دن محرم کا چاند طلوع کر کہتے ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے نا سارا حج کا یار قربانیوں کا. یہ بڑے بڑے تابعین اور نیک لوگوں نے کی. مگر 2 باتیں جو ان کو کہا گیا کہ ان میں کچھ جان ہے، ایک 12 تک، ایک 13 تک. 13 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، باقی تینوں امام مالک، ابو حنیفہ، احمد 12 تک. اب 13 والے جو ہے نا وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ جو ہے نا تشریق کے دن وہ سارے ذبح کے دن. اب تشریق کے دن تو واقعی سارے مانتے ہیں کہ 13 تک ہے. وہ کہتے ہیں جب 13 تک تم مانتے ہو کہ تشریق کے دن، اور حدیث میں آ گیا کہ تشریق کے سارے دن ذبح کے دن، تو باقی تینوں امام جو تھے انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی حضور نے کہا تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا، پھر تو مان لیتے کہ تشریق کے دن جو 13 تک ہیں، واقعی 13 تک ہے قربانی. مگر اس کی جو سند بھی نکال کر دیکھو، یا اس میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا یہ منقطع اور ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہوئی. اس لیے خطرہ مول لیتے ہو کہ 14 کو اگر یہ حدیث نہیں ثابت، جیسے ہم نے تحقیق کی ہے اور تم بھی نہیں دکھا سکے، جامعہ سلفیہ کے ساتھ نے لکھا کہ ہے تو منقطع مگر ادھر ادھر سے مل کر کوئی جان ہے، یہ تو بات نہیں. قربانی کا معاملہ ہے، اگر یہی ثابت ہو کہ نہیں دیں تو ضائع گئی نا. آپ نے کیوں خطرہ مول لیا؟ وہ کام کرو جس میں خطرہ نہیں. اس لیے حافظ زبیر علی زئی جو آج کل بڑے محقق ہیں اور بڑا لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے رسالے میں لکھا کہ صحیح بات یہی ہے کہ 12 تک ہے، کیونکہ رسول اللہ سے اس بارے میں ثابت نہیں کچھ ہوا. صحابہ کرام کی اکثریت نے یہی کہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ہے فرمان موطا میں اس کو کہا یہ صحیح سند ہے کہ عید کا دن اور 2 دن بعد بس 12 کی بات ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی صاحب نے متعدد اقوال بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی قربانی کے فقط 3 ہی ایام ہیں. باقی رہی چوتھے روز قربانی کرنے کی بات، تو ایسا جتنی بھی روایات میں آیا ہے وہ تمام ضعیف ہیں. درست یہی ہے کہ قربانی صرف 3 ہی دن کی جا سکتی ہے. مولانا کا موقف واضح طور پر صاف سامنے آ گیا ہے. اب سنتے ہیں اہل حدیث طبقے کے ایک اور عالم جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ ان کے نزدیک اس مسئلے کا اصل حکم کیا ہے. قربانی یہ کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟
10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر عربی میں. یوم نحر مطلب خون بہانے کا دن. ایام تشریق اس کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ. ٹھیک, 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر, اور ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن. ٹھیک, سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں. 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں. پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے. دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے, 10 ذوالحجہ کا ہے. تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذوالحجہ کا ہے. چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذوالحجہ کا ہے. اور 5واں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذوالحجہ کا ہے. ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں. عید 2 دن کی ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں. تو کتنے روزے حرام ہیں شریعت میں؟ 5. ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے, اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں, 10 ذوالحجہ, 11, 12, 13 ایام تشریق. تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں, تو قربانی کی جا سکتی 10 کو, یہ افضل ہے. 10 کو کرنا قربانی افضل ہے. کی جا سکتی ہے 11 کو, کی جا سکتی ہے 12 کو, کی جا سکتی ہے 13 کی اثر تک. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ ہیں, اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ. ارے میرے بھائی, یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے. رسول اللہ کیا فرمائے, کل ایام تشریق, تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ طاقت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے. 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت, تو 13 کو کیجیے نا. خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی. ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں, بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا. تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے, پھر یہ ضروری ہے. بہرحال تو کل ایام, تمام ایام تشریق. اور ایک بات جو لوگ پوچھتے ہیں کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے, اشد ضعیف, اس میں ضعف ہے. تو لہٰذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذوالحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے, اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذوالحجہ کی اثر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو کفایت اللہ سنابلی صاحب کر رہے تھے. انہوں نے بھی وہی حدیثیں بیان کی ہیں جن کے بارے میں سب نے ہی بتا دیا ہے کہ وہ تمام روایات ضعیف ہیں اور قابل عمل نہیں ہیں. لیکن فیض سید صاحب انہی روایات کا سہارا لے کر یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. آپ نے موقف سن لیا ہوگا فیض سید صاحب نے کے مطابق, اہل حدیث طبقے کے مطابق چوتھے دن قربانی جائز ہے. اب ہم سنتے ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ وہ اس حوالے سے کیا دلیل پیش کرتے ہیں. تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے دن کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے. تاہم کل 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے. جمہور علماء کی رائے یہی ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام سفیان ثوری اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس, حضرت سیدنا انس بن مالک, حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی اور دیگر صحابہ, ان کا فتویٰ اس بات کے اوپر ہے کہ قربانی 3 دن ہو سکتی ہے, 10, 11 اور 12. کتنے دن؟ 3 دن, 10, 11 اور 12. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے, یعنی اگر پہلے 3 دن نہیں کی ہے کسی وجہ سے تو آپ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں. آگے چل کے میں ان دلائل کو دیکھوں گا. تاہم پہلی دلیل جو 3 دن کی قربانی کے والے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ موطا امام مالک میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم, کہ یہ جو قربانی ہے یہ 10ویں کے بعد 2 دن, یعنی کل کتنے دن آگے؟ 3 دن یہ قربانی ہے. اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کانا یقول الاضحیٰ یومان بعد یوم الضحیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن مزید جو ہے کیا ہے وہ قربانی ہے. اور کانا یقول ذالک, یہی موقف تھا عبداللہ بن عمر کا, وہ یہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے. امام طحاوی نے احکام القرآن میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا النہر یومان بعد یوم النہر افضلها یوم النار. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ 2 دن ہے قربانی والے دن کے بعد, اور افضل ان میں سے وہ قربانی والا دن ہی ہے, یعنی 10 ذی الحجہ.
اسی طرح امام طحاوی نے سیدنا انس بن مالک سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ الاضحیٰ یومان بعدہ، کہ قربانی والے دن کے بعد 2 دن مزید قربانی ہے۔ امام طحاوی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ النحر ثلاثۃ ایام، مولا علی نے فتویٰ دیا کہ قربانی 3 دن ہے۔ اب ہمارا یہاں سے مستدل یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا عبادت ہے، تو جب صحابہ دنوں کی تعیین فرما رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی صحابی دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں عقل پچو سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہی ان کے پاس تعلیمات نبوی تھیں، حضور سید عالم نے ان کو یہی سکھایا تھا، یہی اس وجہ سے انہوں نے بھی آگے بتایا، وگرنہ عبادت کے معاملے میں کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ابن حزم نے المحلہ کے اندر روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ الاضحیٰ ثلاثۃ ایام، نہیں سیدنا ابو ہریرہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ الاضحیٰ ثلاثۃ ایام، قربانی کیا ہے 3 دن تک ہے، اور یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی جو دور تھا تو اس میں 3 دن گوشت رکھنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گوشت گھر میں رکھنا جو ہے نا وہ ممنوع ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ گو کہ یہ روایت منسوخ ہو گئی بعد میں، لیکن ابتدائی طور پر کتنے دن رکھنا جائز تھا؟ 3 دن۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ وہ 3 دن قربانی کے 3 دن تھے کہ جن کے اندر گوشت رکھنے کی اجازت تھی، بعد ازاں اس جو یہ حکم تھا اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب جو روایات ہیں 4 دنوں والی، ان روایات کے اندر بعض جو اہل حدیث ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی 4 دن روایت، چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ساری روایتیں جو ہے نا یہ ضعیف ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت جبیر بن مطعم سے جو مروی ہے کہ فرمایا کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 10، 11، 12 اور 13، یعنی یہ چاروں دن جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے؟ ذبح ہو سکتا ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیں تو پھر یوم تشریق کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 9 ذی الحجہ سے 5 دن ہے، تو پھر 4 دن تو نہیں ہونے چاہیے، 5 دن ہونے چاہیے۔ لہذا یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ سلیمان بن موسیٰ نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم کا زمانہ نہیں پایا، تو جب ان کا زمانہ ہی نہیں پایا تو ان سے حدیث کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ روایت منقطع ہے۔ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو مرسل یعنی منقطع کرا دیا ہے۔ امام ترمذی کتاب العلل میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ سلیمان لم یدرک احدا من اصحاب النبی، کہ یہ جو سلیمان راوی ہے اس نے کسی بھی صحابی کا زمانہ نہیں پایا، یعنی صحابہ کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی، تو جب نہیں ہوئی ہے تو یہ پھر صحابی سے حدیث روایت نہیں کر سکتا، پتہ چلا یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے صحیح ابن حبان سنن کبریٰ میں، وفی کل ایام تشریق ذبح، یہاں پر بھی ہے کہ تمام ایام تشریق کے اندر کیا ہے؟ ذبح ہے۔ تو یہ روایت ہے، اس میں ابن ابی الحسین نے سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے، اس کی بھی ملاقات حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ نصب الرایا، البحر الزخار اور التمہید وغیرہ میں موجود ہے کہ اس نے حضرت جبیر بن مطعم کا زمانہ نہیں پایا۔ تیسری روایت ہے طبرانی کی، دارقطنی کی، بیہقی کی سنن الکبریٰ، اس میں یہ کہ ایام تشریق کلھا ذبح کے 3 دن، یہ جو 4 دن ایام تشریق ان سب میں کیا ہے؟ ذبح ہے۔ اس حدیث کے اندر سوید بن عبدالعزیز راوی، یہ بنیادی راوی، تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں وضعفہ جمہور الائمہ، کہ جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور اس راوی کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح چوتھی روایت ہے سلیمان بن موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ انا عمرو بن دینار حدثہ عن جبیر بن مطعم، کہ عمرو بن دینار نے حضرت جبیر بن مطعم سے سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں روایت کی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، یعنی چاروں جو دن ہیں یہ ذبح کے دن ہیں۔ پہلا تو وہی والا ہے کہ 4 تو دن ہی نہیں ہے، دن کتنے ہیں؟ 5 دن ہیں، حالانکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو نہیں ہو سکتی، 10 ذی الحجہ کو ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کل آیا ہوا ہے تو پھر کل میں سارے ڈالو، تو سارے ڈالو گے تو پھر 5 دن بنتے ہیں، 4 دن تو پھر بھی نہیں بنتے ہیں۔ بہرحال اس روایت کے راوی احمد بن عیسیٰ الخشاب ہیں، اور وہ امام
ابن حجر لکھتے ہیں کہ لسان المیزان کے اندر کہ یہ راوی جو ہے نا وہ مجروح ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ جو عمرو بن دینار ہے اس نے جبیر بن مطعم سے ملاقات ہی اس کی نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ بھی روایت کیا ہے منقطع ہے۔ تو پتہ چلا چوتھے دن والی قربانی کی جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری مجروح ہیں، متروک ہیں، یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور جمہور ائمہ محدثین فقہا اس طرف ہیں کہ قربانی 3 ہی دن ہوتی ہے، لہذا غیر مقلدوں میں سے بھی جو محتاط غیر مقلد ہیں وہ 3 دنوں کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بعض الگ سے کٹا کھولنا چاہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا شور غوغا کرنے والے، تو وہ چوتھے دن ویسے ہی کٹے شٹے ذبح کرتے رہتے ہیں، تو چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے بلکہ قربانی کتنی ہے؟ 3 دن۔ یہ تھے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں تفصیل سے ایک ایک روایت بیان کر کے اس کی تشریح کی، اور یہ واضح کر دیا کہ قربانی کے اصل دن صرف 3 ہی ہیں، باقی چوتھے دن کی روایات یا تو ضعیف ہیں یا منقطع ہیں، اس لیے چوتھے روز قربانی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ مفتی صاحب نے حدیث، صحابہ کے اقوال اور ان کی تلقین، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کے اقوال بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قربانی 3 دن ہی ہے۔ یہی امت مسلمہ کا عمل چلتا چلا آ رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے اس معلوماتی کلپ میں مختلف مسالک کے علماء کرام کے بیانات کی روشنی میں دیکھا کہ عید کے چوتھے دن قربانی کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے۔ احادیث رسول، اقوال ائمہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں جمہور علماء، جن میں احناف، حنبلی، مالکی اور دیگر شامل ہیں، سب کا یہی فیصلہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہی مشروع ہے۔ چوتھے دن قربانی کے ثبوت پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، جبکہ اس کے برعکس ایام قربانی کے 3 ہونے پر مضبوط دلائل موجود ہیں۔ تاہم اہل حدیث مکتبہ فکر اس سے الگ رائے رکھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فکری اور علمی رہنمائی کا سبب بنی ہوگی۔ آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی علمی اور تقابلی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ریلیجیس پرسپیکٹو دیکھنے کا شکریہ۔